बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। हिंदू इत्तेहाद पसंदी की आग ने पूरे भारत को अपनी लपेट में ले लिया है। आज आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में एक तमाशा देखा गया और उस तमाशे का नाम था भारत, जो कि अपने आप को एक सेकुलर रियासत कहता है। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह शहरयार खान साहब कुछ दीगर ऑफिशियल्स के साथ उनको मुंबई बुलाया गया था भारतीय क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग के लिए, लेकिन वहां पर शिवसेना ने हमला कर दिया और ये मुलाकात वहां पर नहीं हुई। उसके बाद वेन्यू बदला गया, मुलाकात का मुकाम दिल्ली रखा गया, लेकिन दिल्ली में भी ये मुलाकात नहीं हुई। और इसके साथ ही साथ जो कुछ दिनों में भारत और साउथ अफ्रीका का एक मैच होने वाला था, उसमें एक पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार ने एम्पायरिंग करनी थी, लेकिन उनको भी एम्पायरिंग दिया गया। तो एक तरफ ये तमाशा हो रहा था, दूसरी तरफ मकबूजा कश्मीर की जो असम्बली के एक मुसलमान रुकन हैं उन पर आज स्याही मल दी गई, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले अल-ऐलान ये कहा था कि वो गाय का गोश्त खाते हैं। तो ये जो भारत का अंदरूनी खलफशार है, उससे यकीनन पूरी दुनिया में भारत मुतासिर हो रहा है। लेकिन क्या इस अंदरूनी खलफशार में पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए कोई सबक है? क्या इस अंदरूनी खलफशार से सबक सीखते हुए हमें पाकिस्तान में अंदरूनी इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करनी चाहिए? इस पर आज हम बात करेंगे। और आप जानते हैं कि आज जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने ऐलान किया है कि 29 अक्टूबर को पार्लियामेंट के सामने एक मुजाहरा किया जाएगा, जिसमें कि जो कबायली इलाकों के अवाम हैं उनके जो मसाइल हैं उसके बारे में बात की जाएगी। और उन्होंने शुमाली वजीरिस्तान के मुतासरीन का भी जिक्र किया। आप जानते हैं पिछले साल जब शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़रब शुरू हुआ तो लाखों की तादाद में मुतासरीन जो है वो अपना घर बार छोड़कर खैबर पख्तूनख्वा और मुल्क के दीगर हिस्सों की तरफ आ गए थे। अब तकरीबन डेढ़ साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है और इनको वापस जाना है। सर्दियों का मौसम आ रहा है, इनके लिए बहुत से मसाइल हैं। तो अगर ये मुतासरीन बर वक्त अपने घरों में ना गए तो पाकिस्तान की सियासत पर और जो अमन अमान की सूरत हाल है उस पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? तो भारत पर भी हमें बात करनी चाहिए, लेकिन हमें अपने जो अंदरूनी मसाइल हैं उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच साहब, वफाकी वजीर हैं और फोकल पर्सन है ये जो शुमाली वजीरिस्तान के मुतासरीन हैं, इनको लुक आफ्टर करने के लिए इनको फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है। जनाब जाहिद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात हैं और हमने दावत दिया जनाब नजीर खान साहब को, जो कि शुमाली वजीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली हैं, और इस पर हम खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो भी आपके सामने पेश करेंगे। कादिर बलोच साहब, इससे पहले कि मैं शुमाली वजीरिस्तान के मुतासरीन पर बात करूं, छोटा सा ओपिनियन आपका लेना चाहता हूं कि ये जो सूरत हाल है इसमें एक पाकिस्तानी एम्पायर अलीम डार को भारत में एम्पायरिंग से भी रोक दिया गया है। हमारे क्रिकेट बोर्ड के सरबराह गए वहां पर और उनके साथ तज़हीक में सलूक किया गया। इस सूरत हाल में हमें अपनी इज्जत को दांव पे लगा के भारत से क्रिकेट खेलनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं भारत के बारे में एक मामूली सा कमेंट करना चाहूँगा कि भारत की स्ट्रेंथ और उसकी यूनिटी जो बुनियादी तौर पर वो दो चीज़ों पर मरकूज थी, एक जमहूरियत और दूसरा सेकुलरिज्म। बेशुमार मज़ाहिब के लोग वहाँ पर रह रहे हैं और फिर विद इन हिंदू उसके मजहब के उनमें भी बेशुमार लोग हैं, दलित हैं जिनकी तादाद बहुत बड़ी है, और फिर जो ब्राह्मण है फलान फलान फलान। तो इस किस्म की जो कार्रवाई की जा रही है भारत की तरफ से, मेरे ख्याल में आई विल लीव इट टू दी भारतीयों के ऊपर, ये सोच हम उन पे छोड़ देते हैं, वो अपना मफाद ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट्स भी होते हैं, इंटरनेशनल नॉर्म्स भी होते हैं, और वो ऐसी चीजें होती हैं कि जिनकी वायलेशन को दुनिया को चाहिए कि वो नेगेटिवली व्यू करें और उसका नोटिस लें। एक तरफ से हमारे क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है और जगह जाहिर है बुलाया गया है तो भारत की इंडिया उन्होंने ली होगी, बुलाने वालों ने, और उनकी मर्जी के मुताबिक वो चले जाते हैं। और इतना बड़ा मुल्क है और इतनी उनकी स्ट्रेंथ है, वो एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। क्या समझ लें हम कि मोदी सरकार इस वक्त जो भारत में है उसमें इतनी भी अहलियत नहीं है कि एक इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट कर सके। इन्होंने वहां पर नाच गाना तो नहीं करना था, एक कमरे में बैठ के उन्होंने मीटिंग करनी थी। मैं तो मेरी समझ नहीं आ रही कि क्या कुछ है। मैं तो ये समझूंगा कि मोदी साहब शायद उसके पीछे खुद है, वो ह्यूमिलिएशन काज करते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कोई भी किसी किस्म का कोई मूवमेंट हो, कोई नोटेबल जाए या किसी किस्म का आदमी जाए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की बेइज्जती तो अपनी बर्तरी को साबित करना। मैं इस सूरत हाल में भारत से क्रिकेट कैचेस की भीख मांगनी चाहिए। मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, ठीक है जी। और दूसरी बात है हमारे एम्पायर को इस तरीके से रोक लेना, तो ये तो उन्होंने इंतहा कर दी। और मेरे ख्याल में हमें किसी किस्म का कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए, ये बात मैं एडमिट करता हूं।
اگر ہماری حکومت کا اس میں انڈیا شامل ہے انٹرنیشنلی، ایکچولی ان کی اگر وہ اس قسم کی ساورنٹی نہیں ہے ان انسٹیٹیوشنز کی، کرکٹ بورڈ وغیرہ کی، تو وی شوڈ ناٹ ہیو سینٹ دم. اتنی بےزتی برداشت نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اپنی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور وہ اس قسم کا، آئی جسٹ کیناٹ تھنک، اٹس انکنسیویبل. ٹھیک ہے، اٹس انکنسیویبل کہ اتنا بڑا ملک ہے، اتنے اس کے ریسورسز ہے، ایک انڈیویجول کو پروٹیکٹ وہ نہیں کر سکتے. زاہد خان صاحب، آپ جنرل قادر بلوچ صاحب سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس صورتحال میں کرکٹ بورڈ کے آفیشلز کو بھارت بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا؟ دیکھیے مرزا صاحب، سب سے پہلے تو یہ بالکل صحیح بات کی کہ ہندوستان کا جب بیس بنا تھا تو وہ سیکولر پہ بنا تھا، اور گاندھی جی نے جو ہندوستان کا بیس رکھ رہا تھا تو وہ اس نے سیکولرزم پہ کہا تھا. واحد اسٹیٹ تھی دنیا میں کہ وہ سیکولرزم پہ ایک ڈیموکریٹک بہت بڑا اسٹیٹ تھا ساتھ. تو لوگوں کو یہ توقعات تھی کہ بھارت وہ رہے گا جو گاندھی جی نے بنایا تھا. میں آپ کو لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن انہیں فوراً بعد جب ہندو پاکستان بن گیا تو احمد آباد میں فسادات ہو گئے ہندو مسلم کی. باچا خان چلا گیا وہاں پہ اور وہاں بھوک ہڑتال اس نے کی. انہوں نے کہا کہ یہ گاندھی جی کا وہ سیکولر اسٹیٹ ہے کہ جس کے لیے میں آیا ہوں، اور جب تک کہ میں اس وقت نہیں اٹھوں گا جب تک یہ فسادات ختم نہیں ہوئے. اب وہ ہندوستان نظر نہیں آ رہا ہے. اب جب وہ ہندوستان نظر نہیں، سوال کا جواب میں اسی پہ آ رہا ہوں. اگر وہ نہیں آ رہے تو جب دیکھیں نا، ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان سے بات کرتے، اگر وہ نہیں بات مانتے تو پھر اپنے آپ کو تذلیل تو نہ کرے. جو صورتحال حالانکہ یہ ہندوستان کے لیے سب سے زیادہ خوفزدہ اور اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی ایک میسج ہے کہ وہ تباہی کی طرف جائیں گے اس وجہ سے، کیونکہ دنیا کی نظریں ابھی اکنامیکل ہندوستان پہ اور چائنا پہ ہے. تو اگر یہ صورتحال مودی خود بنا رہے اور پیدا کر رہا ہے تو ہندوستان کے آئندہ نسلیں ان کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ ہندوستان اس وقت ایک گروتھ پہ جا رہا تھا اور وہ یہی چیزیں. اب ہمیں اس صورتحال میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنی چاہیے. کرکٹ بھی نہیں کھیلنے چاہیے. دیکھیں ہمارے امپائر کو اگر نہیں چھوڑ رہے تو پھر کرکٹ کس بات کی آپ کھیلو گے ادھر. ٹھیک ہے. اچھا نذیر خان صاحب، کوئی آپ کو کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہے؟ شمالی وزیرستان میں لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ بالکل. اچھا، آپ کا کیا خیال ہے اس صورتحال میں پاکستان کو بھارت کے ساتھ کرکٹ میچ کی بھیک مانگنی چاہیے؟ میرے خیال میں اینڈ کا جواب پتھر سے، میں جذباتی نہیں ہوں، بالکل نہیں کہنا چاہیے، تاکہ ہر وقت میں اس کا جو رویہ ہے وہ نہ پڑوسی کے برابر ہے اور نہ کوئی دنیا میں ایسا سچویشن ہے جو ہم سن رہے ہیں. کرکٹ تو چھوڑو، اس کے ساتھ سفارت تعلقات بھی ختم کرنا چاہیے. اوہ اچھا، چلیں آپ تو بہت آگے چلے گئے. اچھا جی سر. میں ایک بات کہنا چاہوں گا، ذرا آپ مہربانی کر کے تھوڑی سی تصحیح کر لیں. جی. یہ بھیک مانگنے والی کہانی ذرا اس کو ایک طرف رکھیں. بھیک ہم کوئی نہیں مانگ رہے ہیں، اور یہ وہ اس قسم کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہوتے ہیں مختلف جگہوں میں. جب یہ فیصلے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ بات کہا جاتا ہے کہ فلان جگہ یہ میٹنگ ہوگی تو فلانے کو آنا چاہیے. بھیک کسی نے مانگی نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں، اگر آپ کو بھیک مانگنے والی بات انڈیا بلایا جائے، یہ ایک میٹنگ ہے، آپ کو انڈیا بلایا جائے اور یو آر ناٹ ویلکم دیئر اور آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ نہیں کی جا رہی، آپ کو کہا گیا کہ ممبئی میں ملاقات نہیں ہو سکتی، دلی چلے جاؤ، آپ دلی چلے گئے، وہاں پہ ملاقات کینسل ہو گئی، یہ ہیومیلیشن ہے. میر صاحب پہلی طے تھی ملاقات بامبے میں. یہ یہاں سے چلے گئے تو بامبے پہنچے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ابھی تو سیکورٹی تھریٹ ہے اس لیے دہلی شفٹ ہو جائے. یہاں یہ نہیں ہے کہ ایڈوانس میں انہوں نے کہا کہ بامبے میں تھریٹ ہے اور دہلی چلے جائے وغیرہ اور بھیک مانگتے ہوئے پھر بھی ہم چلے. اب ذرا اپنے ریکویسٹ کروں گا ذرا تصحیح کر دیں. ٹھیک ہے. اپنا جو ہمارے شمالی وزیرستان کے متاثرین ہیں ان کا مسئلہ جو ہے اس پہ بات کرتے ہیں. بھارت کے مسائل جو ہیں وہ بھارت جانے، ہمیں اپنے مسائل حل کرنے ہیں. نذیر خان صاحب، آپ رکن قومی اسمبلی ہیں شمالی وزیرستان سے. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس وقت شمالی وزیرستان کے متاثرین کی کتنی تعداد ہے جو کہ اپنے گھروں سے بے گھر ہے؟ تقریباً 1,29,000 ٹوٹل خاندان ہے. اس میں تقریباً 1,03,000 کم و بیش وہ رجسٹر ہے. باقی جو ڈبل ایڈریس والا ہے. اور ہر خاندان کے کتنے افراد ہیں؟ 7. تو ٹوٹل نمبر ہو گیا 7 لاکھ کے قریب. ٹھیک، 7 لاکھ متاثرین. بے شک. اچھا، اب یہ جو متاثرین ہیں یقیناً آپ ان کے نمائندے ہیں، آپ سے بھی بات کرتے ہوں گے، تو ہمارے سے بھی کچھ متاثرین نے بات کی ہے، ان کے کچھ مسائل ہیں. کچھ متاثرین جو ہیں انہوں نے مسائل بہت سخت انداز میں بیان کیے، لیکن ہم نے کہا کہ مسئلہ حل کرنا ہے، حکومت کے ساتھ آپ کی محاذرہ ہی تو نہیں کرانی. لیکن کچھ جو متاثرین جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ ذرا سن لیتے ہیں تاکہ آپ کو اس نوعیت کی جو اہمیت ہے، اس مسئلے کی جو اہمیت ہے وہ پتہ چلے کہ یہ کیا مسئلہ ہے. یہ آپریشن جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم اس آپریشن کو دہشت گردوں کے خلاف کرتے ہیں، آپریشن ضرب عضب، اور اس آپریشن کو ہم تقریباً 3 مہینوں کے اندر مکمل کر دیں گے. لیکن 1.5 سال گزر گیا، ابھی تک
وہ جو آپریشن ضرب عازب ہے وہ مکمل نہیں ہوا ہے. خاص کر یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے اطمینائی جرگے نے کئی بار سوال کیا ہے، ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمارے ڈیڈ باڈی جو ہے وہ آبائی قبرستان کو پہنچائے. حکومت کی طرف سے متاثرین کے لیے سردی کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا. اور شروع دن میں بھی جو یہ لوگ آئے تھے وہاں سے گھروں سے، ان کے پاس کوئی یہ سامان سے نکلا ہے، ایک ایک جوڑے میں نکلا ہے. ابھی وہی حالات میں ٹینٹوں میں وہ پڑا ہے. گرمی سیزن بھی ان پر بہت سختی سے گزرا. ابھی سردی والا جو ہے ان کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. اچھا نذیر خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ 3 مہینے میں آپریشن مکمل ہو جائے گا. اب 1.5 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، ہمیں واپس نہیں بھیجا جا رہا. تو آپ ابھی ہمارے اس پروگرام میں شرکت کے لیے آپ وزیرستان سے آ رہے ہیں نا؟ بے شک. آپ ابھی وہاں پہ رہتے ہیں؟ بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی وہاں پہ رہ رہے ہیں. بے شک. تو یہ جو لوگ اپنے علاقوں میں واپس نہیں جا سکتے، کیا یہ اس لیے واپس نہیں جا سکتے کہ ان کے علاقے ابھی تک کلیئر نہیں ہیں؟ نہیں، تقریباً آپ بھی سن رہا ہو 95% علاقہ جو ہے نا وہ بالکل کلیئر ہے. فی الحال موجودہ حالات ہے تقریباً شوال علاقہ، اودا تخیل علاقہ، اس میں کچھ گڑبڑ ہے. باقی علاقے الحمدللہ مکمل کلیئر ہے. تو اگر سارا باقی علاقہ کلیئر ہے تو پھر یہ متاثرین واپس کیوں نہیں جا رہے؟ اس کے بارے میں ہم نے گورنر کے ساتھ تقریباً 100 بندے کا جرگہ کروایا تھا. اسٹرانگلی ہم نے یہ بات اس سے کہا کہ تقریباً ابھی جو علاقہ کلیئر ہے پر ڈے 5000 فیملیز پر ڈے آپ اس علاقوں کو بیچ دیں. گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبہ ہے، گورنر سے بھی، پاک آرمی سے بھی. لیکن فی الحال جو ابھی پروسیس ہو رہے 150 200 تک ڈیلی ایسا پروسیس ہو رہے. تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ آج سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ یہ تو چیونٹی کی رفتار سے ہو رہا ہے اور انہوں نے 29 اکتوبر کو دھرنے کا اعلان کر دیا. تو اتنا سلو پروسیس کیوں ہے؟ اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ادھر کا جو گراؤنڈ پہ ہے پاک آرمی یا پولیٹیکل انتظامیہ، اس کا سوال یہی ہے کہ یہ علاقے تقریباً تباہ و برباد ہے. اچھا. اس میں ہم بجلی کا جو نظام ہے وہ ٹھیک کرنا ہے، پانی کا جو ترتیب وہ ٹھیک کرنا ہے، گھروں میں جو ترتیب ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے، بازار میں جو ترتیب ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے. اس کا جواب یہی ہے. جو آئی ڈی پیز کا جو مطالبہ ہے، جو بار بار میرے کو جرگے آتے ہیں، اس کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم اپنے کرائے پہ ہم جا سکتے ہیں. اگر ہمارا گھر ڈیمیج ہو تو ہم اپنے گھر کے اندر اپنا خیمہ لگا کے اپنا گھر ہم خود بنائیں گے. باقی اس کا اسٹرانگلی مطالبہ یہ ہے کہ جو ریہیبلیٹیشن کا کام ہے وہ ہمارے ہوتے ہی وہ کرے تو بہتر ہوگا. تاکہ 40% ٹھیکیدار لیتا ہے، اگر 40% وہ گھر والوں کو مل جائے تو اس کو ایک تو کام مل گیا، دوسرا اس کا فائدہ بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے. ایسا بازار کی یہی صورتحال ہے کہ جو بازار میران شاہ بازار یا مریلی بازار مکمل ڈیمیج ہے، بلڈوزر ہے، اس کا یہی صورتحال کہ بار بار ہم کو جو جس کا ملکیت ہے وہی لوگ جس دکان میں جس بندے کا سامان ہے کروڑوں کے حساب سے، اس کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم اپنے علاقے میں واپس جائے تو ریہیبلیٹیشن کا کام پولیٹیکلی. اچھا، آپ کے جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ تو آپریشن نہیں ہوا؟ وہاں پہ تو جو نا تحصیل شوا اسپنوام کا جو مریلی طرف ہے وہ ڈسپلیس ہو گیا، جو ٹل کی طرف ہے وہ ڈسپلیس نہیں ہے، تحصیل شوا ڈسپلیس نہیں ہے. یعنی کہ آپ کا علاقہ محفوظ تھا؟ جی. اچھا زاہد خان صاحب، یہ آج آپ نے سنا ہوگا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کے کچھ شہروں میں کچھ بینرز آویزاں کر دیے گئے، اور خاص طور پہ پشاور شہر میں یہ بینر آپ دیکھ سکتے ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے کہ افغان مہاجرین اور آئی ڈی پیز کے شہر میں داخلے اور چلنے پھرنے پر پابندی ہے. تو پھر بعد میں جب میڈیا نے یہ اس خبر کو نشر کیا تو اس میں ترمیم کی گئی کہ آپ امام بارگاہوں کے ارد گرد آئی ڈی پیز نظر نہ آئیں. تو یہ جو اس قسم کے یہاں پہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ؟ جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے بھی اس طرح کے کام کیے تھے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب سواد آپریشن ہوا تھا تو آپ کو بھی بڑے مسائل کا سامنا تھا. 30-35 لاکھ آئی ڈی پیز تھے، تو آپ نے بھی یہ کام کیے تھے؟ سر میں آپ سے سوال کروں، ہم نے آپ لوگوں کو منع تھا کہ آپ کیمرہ لے کے نہ سواد چلی جائے اور نہ آئی ڈی پیز کے کیمپ میں جائے؟ نہیں، آپ نے کبھی منع کیا نہیں تھا؟ نہیں روکا تھا. یہ تبدیلی ہے نا جی خیبر پختونخوا میں، جو ایک لیڈر ادھر سے بدقسمتی سے آپ برا نہ مانیے، میڈیا نے، پاکستان کے عوام نے، خصوصاً میڈیا نے وہ کام ان کے ساتھ آئی ڈی پیز کے ساتھ کیا کہ وہ شاید
کسی غیر ملکی کے ساتھ بھی نہ کرے. عمران خان ادھر آ کے کنٹینر جب وہاں پہ ضرب عضب شروع ہوا تو عمران خان کنٹینر پہ چڑھ گیا. وہ آئی ڈی پیز بیچارے جو خوار ذلیل ہو کے اپنے گھر بار چھوڑ کے پاکستان کے لیے قربانی دے کے آتے رہے, ان کا کوئی پرسانی حال نہیں تھا. آپ نے یہ بھی دیکھا تھا نا کہ ہنگو میں ایک کیب میں بم پٹا اور اس بم میں خواتین اور بچے شہید ہو گئے, خون سے لت پت تھے, لیکن عمران خان لاہور میں جلسہ کر رہا تھا. میں ایک اور بات آپ کی نظر میں لانا چاہتا ہوں کہ جب آئی ڈی پیز اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے, تو اس کو ڈنڈے پولیس مار رہے تھے اور گاڑیوں میں ڈال کے جیلوں میں ڈال دیے تھے. اب یہ صورتحال اگر پاکستان میں ہو تو یہ لوگ تو پھر بھی بہتر ہے کہ پاکستان کی آواز ابھی بھی نکالتے ہیں. اب اس وقت آپ مرلی میں جائیں, میرانشاہ میں جائیں, میں بالکل اس بات سے کہ وہاں کوئی گھر نہیں ہے, کوئی دکان نہیں ہے, یہ لوگ جا کے کیا کریں گے؟ اب دیکھیں اس کے برعکس آپ نے سوات میں دیکھا, اس کے برعکس یہ تقریباً 10 لاکھ کی سمجھو, ہم نے 35 لاکھ لوگوں کو لے کے آیا تھا, واپس لے بھی گئے تھے. اچھا, آپ نے خیبر پختونخوا حکومت پہ تنقید کیا, اب ہم بات کرتے ہیں. علی امین گنڈاپور صاحب صوبائی وزیر ہیں ریونیو کے اور تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف. السلام علیکم گنڈاپور صاحب. وعلیکم السلام. گنڈاپور صاحب, آپ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں پر بھی کافی بڑی تعداد میں شمالی وزیرستان کے متاثرین موجود ہیں. یہ ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شمالی وزیرستان کے متاثرین ہیں, پشاور شہر میں پولیس نے کچھ بینرز آویزہ کیے جس میں کہا گیا کہ آئی ڈی پیز شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. پھر جب میڈیا پہ خبریں آئی تو اس میں پولیس نے ترمیم کی اور کہا کہ یہ امام بارگاہوں کے آس پاس نظر نہ آئے. تو یہ کس طرح تخصیص کس طرح ہوگی کہ یہ آئی ڈی پی ہے اور یہ نہیں ہے؟ کیا پولیس ہر آدمی کو چیک کرتی ہے محرم میں کہ تم آئی ڈی پی ہو یا نہیں ہو؟ بالکل جی, چونکہ ہمارے صوبے کے اندر محرم کافی سینسیٹیو ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت پریکاشن دینی پڑتی ہیں, اور ماشاءاللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ جب سے ہماری گورنمنٹ بنی ہے تو امن و امان کے حوالے سے اس وقت صوبے کی حالات بہت بہتر ہوئے ہیں. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بڑا سیریسلی لے رہے ہیں. تو اس حوالے سے چونکہ محرم میں تو ویسے بھی تقریباً ہمارے بہت سے ایسے اضلاع ہیں جن میں پشاور بھی شامل ہے کہ جو نہایت ہی ہم لوگ ان کو حساس قرار دے دیتے ہیں, اور تقریباً آخری 3 دن تو تقریباً کرفیو ہوتا ہے یہاں پر. ساتھ ساتھ جہاں تک آئی ڈی پیز کی بات ہے تو ابھی تو ان کو ڈکلیئر کر دیا ہے ٹی ڈی پیز. ان کا جو نائب نام ہے وہ ہے ٹیمپرری ڈسپرس پرسنس, تو ڈسلوکیٹ پرسنس. تو یہ ٹی ڈی پیز جو ہے بیسیکلی وہ چونکہ ان کا تعلق وزیرستان کے علاقے سے ہے, اور یہاں پر زیادہ تر جو ایکٹیویٹیز ہیں ہماری بینڈ, بہت سی ہماری تنظیمیں ہیں تو ان کا بھی تقریباً جو ہے لنک ہے اور جو تعلق ہے وہ وزیرستان کے علاقے سے ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو یہ بالکل کیا گیا ہے, اور یہ پورے صوبے میں کیا گیا ہے جن جگہوں پہ حساس ہمارے محرم کے ہمارے اضلاع ہیں. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آئی ڈی پیز کی لک آفٹر کی بات ہے یا ان کا جو ریٹرن پروسیس ہے وہ تمام تر ذمہ واری جو ہے وہ ایف ڈی ایم اے کی ہے. لیکن پھر بھی ہمیں فخر ہے اس بات پہ کہ ہماری حکومت نے اپنے مرادات کے تحت اور اپنے وسائل کے اندر رہ کر آئی ڈی پیز کے لیے بہت بڑی قربانی دی ہے. اسٹارٹ میں جب یہ آئی ڈی پیز یہاں پہ آئے ان کے لیے چونکہ ایف ڈی ایم اے کے سسٹم ابھی اتنا افیکٹو نہیں تھا اور بقول ان کے اقدامی کام ہو گیا تھا, تو ہم نے یقین کریں کہ اپنے صوبے کے وسائل میں سے اسٹارٹ میں ہی 1 بلین 1 کروڑ روپیہ ہم نے آئی ڈی پی کے لیے جو ہے وہ رکھا, اور اس میں مختلف چیزیں شامل تھیں. اثار پختونخوا ایک پروگرام ہم نے چلایا جس میں ہم نے فیملیز کو 8,000 روپے دیے, جن میں 5,000 روپے رمضان پیکیج میں دیے, اور اس کے علاوہ ان کے رینٹ کے لیے 3,000 روپے پر فیملی دیے, مور دین 58,000 فیملیز. اس کے علاوہ ابھی بھی 348 ملین جو ہے وہ ہمارا رینٹ کا جو ہے انڈر پروسیس ہے ان کے لیے. ہیلتھ کے لیے ہم نے ان کو 50 ملین صرف بنوں کے لیے ہاسپٹل کے اندر چونکہ بہت زیادہ رش بن گیا تھا تو اس کے لیے ہم نے دیے تاکہ ان کو فری میڈیکل ہیلتھ کیئر ان کو ملے. ان کے جانوروں تک ہم نے خیال کیا اور ہم نے 12 ملین جو ہے لائف اسٹاک کو دیا ان کے لیے. اور ڈی سی بنو, ڈی سی ہنگو, ڈی سی لکی, ڈی آئی خان, ڈی سی کوہار جہاں جہاں پر بھی یہ موجود تھے ان کو ہم نے پیسے بھی دیے. اور اس کے علاوہ ہم نے ہمارے سی ایم صاحب نے ایک ڈائریکٹو دیا کہ اگر آئی ڈی پیز کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ اپنے فنڈس کو ان کے لیے استعمال کریں, اور ایمرجنسی نافذ کر دی. باقی میں ذرا قادر بلوچ صاحب سے پوچھوں. قادر بلوچ صاحب, یہ ایف ڈی ایم اے اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے بھی اتنا ہی خیال رکھا ہے جتنا کہ گنڈاپور صاحب بتا رہے ہیں کہ صوبائی حکومت نے خیال رکھا ہے ان کا؟ بھائی میں تو بلیم گیم میں اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے بھی کافی کچھ کیا ہے, میں بجائے اس کے کہ یہ کہہ دوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے. لیکن بہرحال میں یہ کہنا چاہوں گا گنڈاپور صاحب کی انفارمیشن کے لیے, اگر کبھی ان کا بنو جانا ہوا ہے
تو خلیفہ اسپتال ہے وہاں پر یہ اس میں بنو میں، اور اس میں کمپلیٹ پاکستان آرمی کی ایک میڈیکل بٹالین وہاں پر ڈپلائڈ ہے. تمام کے تمام ہمارے ڈاکٹرز، پیرامیڈک سٹاف، دوائیاں جتنی بھی چاہیے وہاں پر مہیا کی گئی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک موبائل ہاسپٹل وہاں پر پرووائڈ کی گئی ہے جو وہاں پر فنکشن کر رہا ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ انیشل ڈیز میں یہاں پر پمز سے تقریباً 50 to 60 ڈاکٹرز اور یہ وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور پہنچ کے وہاں پر مہینہ 1.5 مہینہ انہوں نے گزارا. پھر بعد میں یہ شفٹ ہوتے تھے، وہ کارروائی کرتے رہی، اور دوائیوں کے اوپر جتنی دوائی چاہیے تھے وہ سب کے سب یہاں سے ہم لوگوں نے مہیا کیا. کسی قسم کی مقصد ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور سب کچھ ہم نے کیا، نو. فیسلٹیز چونکہ ایگزسٹ ان کی کر رہی ہے اور اسی فیسلٹی کو ظاہر استعمال کیا جانا. ایک ملک ہے، بنیادی ذمہ داری تو فیڈرل گورنمنٹ کی ہے نا، کیونکہ فاٹا جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر آتا ہے. ان پٹ چاہیے تھا وہ ہم نے پرووائڈ کیا. ان ایڈیشن ٹو دیٹ میں ذرا انفارمیشن کے لیے عرض کرنا چاہوں گا گڈا پور صاحب کے کہ ڈویزیبل پول میں خیبر پختونخوا صوبے کو 1 یا 1.5% سالانہ ایڈیشنل پیسے دیے جانے تھے، اور وہ رقم تقریباً 20 ارب کے قریب سالانہ بن جاتا ہے. وہ اسی مقصد کے لیے دیے جانے تھے کہ وار آن ٹیرر کی وجہ سے اگر نیگیٹو امپیکٹ ہو جاتا ہے اس صوبے کے اوپر تو وہ اس کو جو نا وہ برڈن اس کو بیئر کر سکے. 18 بلین تھا، بعد میں 21 بلین ہو گیا لاسٹ ایئر کا. ابھی 2 سال سے یہ 40 بلین کے قریب رقم دیا جا چکا ہے. لیٹ می اگر چاہے تو میں فردر ڈیٹیلز میں جاؤں. ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک ملتے ہیں. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ویسے تو شمالی وزیرستان کے علاوہ اورکزئی جنسی، خیبر جنسی اور کچھ دیگر قبائلی علاقوں کے بھی ہزاروں کی تعداد میں جو متاثرین ہیں وہ ڈسپلیسڈ ہیں، لیکن سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ شمالی وزیرستان کے متاثرین کی ہے جو کہ 7 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. قادر بلوچ صاحب، ان کو بروقت واپس بھیجنا جو ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے، وفاقی حکومت کی بھی اور سیکورٹی فورسز کی جو کہ وہاں پہ آپریشن کر رہی ہیں. ابھی تک ان کی مکمل واپسی نہیں ہو پا رہی. آپ نے پہلے 31 مارچ ڈیڈ لائن مقرر کی تھی، وہ بھی گزر گئی. کیا وجہ، کیوں نہیں واپس جا رہی ہے؟ میر صاحب، یہ جو 31 مارچ کو ڈیڈ لائن کے طور پہ کوٹ کرنا دیٹس ناٹ کریکٹ. مجھے پتا ہے آج سے تقریباً 8-9 مہینے پہلے ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی کور ہیڈ کوارٹر میں. وہاں پر یہ تقریباً 1.5 سے 2 سال کے وقفے میں یہ کارروائی کی جا رہی تھی تمام IDPs کو واپس کرنے کے لیے. کوئی ڈیڈ لائن ایسا 31 مارچ کی یا مارچ کی نہیں مقرر کی گئی تھی. میں سپورٹ کروں گا جو کچھ اس نے نذیر خان نے کہا، MNA صاحب نے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پاکستان فوج نے یا جو بندوبست کرنے والے لوگ ہیں، پولیٹیکل گورنمنٹ وہاں پر، وہ یہ پہلے انشور کرنا چاہتی ہے کہ جب یہ لوگ چلے جائیں تو وہاں پر بجلی کا نظام بحال ہو، ان کے وہاں پر واٹر سپلائی کا سسٹم کام کر رہا ہو، ہیلتھ فیسلٹیز وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہوں. یہ ذرا بنیادی چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ان کو اتنے ریسورسز پرووائڈ کیے جائیں کہ وہ اپنا تمبو بھی جا کے لگا سکیں. جو چیزیں ان چیزوں کو انشور کرنے کے بعد ایک پروگرام کے مطابق جس علاقے میں یہ چیزیں انشور ہو جاتی ہیں اس علاقے میں وہ ان کو بھیج رہے ہیں. لیکن ایک اور بات جو میں نذیر خان سے ایگری کروں گا، یہ جو میران شاہ بازار ہے یا میرڑی کا بازار ہے، اس بازار کے معاملے کو جو ہے نا میرے خیال میں اس کو چھوڑنا چاہیے دکانداروں کے اوپر کہ وہ اپنی دکانیں ریکنسٹرکٹ کریں، بجائے اس کے کہ ہم ٹھیکیداروں کے ذریعے اس کو ریکنسٹرکٹ کرنے کی کارروائی کریں. یہ سے 1.5 سے 2 سال لگ جائیں گے اور یہ ہو نہیں سکے گا، اور پھر پراپرٹی ڈسپیوٹس آ جائیں گے اور ایریا کی وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا. 1 انچ جنرل صاحب، یہ 2 جو بازار ہیں اس میں تو چند ہزار یا چند 100 دکانیں ہوگی، لیکن جو متاثرین ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کے سب کے گھر تو تباہ نہیں ہوئے، تو ان کو تو واپس جانے دینا. میں عرض کر رہا ہوں، بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ جہاں تک گھروں کی تباہی کا تعلق ہے پرابیبلی 5 سے 10% گھر تباہ ہو چکے ہیں. باقی گھر اسی طرح سے اگر ویدر کی وجہ سے کوئی گھر گر گیا ہو، جو کہ نارتھ وزیرستان پہ اپلیکیبل نہیں ہے، ان کا عرصہ اتنا زیادہ نہیں ہے، لیکن جو بنیادی فیسلٹیز ہے وہ نان ایگزسٹ ہے، ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے. تو گورنمنٹ ایک طرف سے ہزاروں کے حساب سے ہزاروں دکانیں، ہزاروں کے ہزاروں نہیں، کافی بڑا بازار ہے. اس میں 2-3 ہزار دکانیں ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں تو بنیادی میرے خیال میں اس کے لیے میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم گورنر صاحب کے پاس جائیں گے. فوج والوں سے بھی ریکویسٹ کر رہے ہیں، ہم GHQ سے بات چیت ہوئی ہے، ہم لوگ ایک ریکنسیڈریشن کے ساتھ جواب دے دیں. اب مجھے یہ بتا دیں کہ کیا نہیں، میں اسی میں آپ جو آپ بجلی کی بات کرتے ہیں، لائٹس کی بات کرتے ہیں، پانی کی بات کرتے ہیں، تو اس کا کوئی ٹائم لیمٹ ہے کہ کتنے عرصے میں آپ بنائیں گے؟ ٹائم فریم ہے؟ تو ٹائم فریم، جب آپ ٹائم فریم نہیں دیں گے
تو یہ کا انتظار کریں گے کب تک یہ بیٹھے رہیں گے, کب تک ادھر الیکٹریسٹی ٹھیک ہوگی, پانی ٹھیک ہوگا, پہ ہو جائیں گے. کوشچن ہے جو یہ جو ٹیسکو ہے ہمارا ٹرائبل ایریا الیکٹریسٹی کا کمپنی جو ہے, اس کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے ایک ٹائم فریم انہوں نے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے. میں چونکہ ڈائریکٹلی اس معاملے میں انوالو نہیں ہوں, ایف ڈی ایم اے اس میں کور ہیڈ کوارٹر آرمی اس میں انوالو ہے, اور باقی جو ہے نا گورنر صاحب کی سیکریٹریٹ اس میں انوالو ہے. مجھے اس ٹائم فریم کا پتہ نہیں ہے, لیکن ان کی کیپیسٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے, لیکن آپ فوکل پرسن تو ہے نا جی, فوکل پرسن تو آپ ہی ہیں نا. فوکل پرسن میں ہوں, لیکن جب میں پیسے پرووائڈ کرتا ہوں, میں پالیسی معاملات میں ہیلپ کرتا ہوں, میں باقی جو کنٹری لیول پہ جو بھی ٹربل شوٹنگ ہو رہی ہے وہ میں کر رہا ہوں, لیکن جہاں تک ایگزیکیوشن ایمرجنسی میں تو آپ کہیں سے بھی لے کے کروا اچھا نذیر صاحب کیا آپ کے جو شمالی وزیرستان کے لوگ ہیں, کیا ان کو واپس جا کے بجلی کی بہت ضرورت ہے, بجلی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ میر صاحب ایک بات میں درمیان میں زاد خان بھائی نے میرے وہ کر دیا تھا, ایک بات میں وہ بہت ضروری ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم آلریڈی سوچ رہے ہیں اس کے اوپر, سوچ نہیں ہے بلکہ آلریڈی ہم نے ریکوائرمنٹ بھیجی ہے کہ ہم ایک میٹنگ اس کے اوپر کر رہے ہیں. جو گورنر صاحب, میں اس میں چلا جاؤں گا, 11 کور ہیڈ کوارٹر کے لوگ ہوں گے, جی ایچ کیو کے لوگ ہوں گے, ہم اس معاملے کو ریکنسیڈر کریں گے کہ کیا کچھ کرنا چاہیے, اور جتنے لوگ اس دوران میں جا سکتے ہیں وہ جائیں گے. لیکن ویدر کا ایک پرابلم سیریس آ گیا ہے ابھی. نارتھ وزیرستان کے بے شمار ایسے علاقے ہیں جس میں اس وقت جایا نہیں جا سکتا ہے, وہ ایک مجبوری ہے, وہ ایک چیز ہے جو ہمارے راستے میں آئے گی. باقی معاملات کو سلجھانے کے لیے کچھ کرنا ایک جو لوگوں کی جو آرزو ہے, جو ڈیمانڈ ہے, وہ یہی ہے کہ اگر بجلی کا سامان اس کو مہیا ہو جائے, میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ مہینے کے اندر وہ انشاءاللہ خود ترتیب نہیں. تو اگر بجلی تو ایک مہینے میں نہیں ملے گی آپ کو, پھر نہیں اگر نہیں ملے گا تو پھر بھی گزارا ہوتا ہے, پھر بھی گزارا ہو جائے, پھر بھی گزارا. نمبر 1. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ لوگوں کی یہ خواہش ہے, یہ آرزو ہے, یہ ڈیمانڈ ہے, اسٹرانگلی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کو واپس بھیج دے اپنے اپنے گھروں میں. باقی جو کام ہے, یہ کام ایک دن میں تو نہیں ہوئے گا, وہ لوگ خود وہ کام کروائیں گے, گھروں کا بھی بازاروں کا بھی. لیکن جو پیسہ آتا ہے وہ ہر حقدار کو پیسہ ملنا چاہیے, حقدار کو پیسہ ملنا چاہیے. ایسا نہیں جو تقریباً 1 کروڑ آتا ہے یا 100 کروڑ آتا ہے, ایک آرمی کی طرف سے کمیٹی, ایک عوام کی طرف سے کمیٹی, ایک پولیٹیکل انتظامیہ, اگر وہ تینوں اکٹھا ہو جائے تو یہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میرا گھر کا کتنا نقصان ہے, میرے کو کتنا پیسہ ملنا ہے. اس میں کوئی گڑبڑ بھی نہیں آئے گا, وہ سب اس میں اتفاق اتحاد سے. اچھا, میں گنڈا پور صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. گنڈا پور صاحب, یہ جو آپ کی صوبائی حکومت جو مدد کر رہی ہے متاثرین کی, تو آپ براہ راست مدد کرتے ہیں یا جو متعلقہ ادارے ہیں ان کے ذریعے کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہاں پر ہمارے پاس اس وقت 2 ایسے کیمپس ہیں جو ہمارے پاس ہیں. ایک نوشیرہ میں جلوزئی کیمپ ہے, اور ایک جو ہے جی ہنگو میں ہمارے پاس ایک کیمپ ہے اور رضئی ایجنسی کا. اس میں میں یہاں پہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پہ پولیٹیکل پوائنٹ سوری نہیں کروں گا, اور میں یہ ضرور کہوں گا کہ آئی ڈی پی جو ہیں اس سے پہلے بھی آئے ہیں ہمارے ساؤتھ وزیرستان کے بھی, اور ہم نے ان کے حالات بھی دیکھے ہیں پچھلی گورنمنٹس میں, اور اس کے بعد ابھی یہ بھی آئے ہیں ہمارے پاس. تو میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے 24/7 ہر چیز کو دیکھ رہا ہے, تو اس میں جو کردار ہے اس وقت پہلے کی نسبت آپ کا وہ بہت بہتر ہے, کیونکہ پہلے وہاں پہ لڑائیاں ہوتی تھیں, لائنوں میں لاٹھی چارج, شروع میں ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جو میڈیا نے بھی دکھائے ہیں. لیکن میں اسے کریڈٹ دوں گا قادر بلوچ صاحب کو کہ میں سمجھتا ہوں کامپیٹنٹ آدمی ہے, اور انہوں نے اس کو جو اوور لک کر رہے ہیں تو اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. ابھی بڑا میں خود وزٹ کرتا ہوں اکثر, بڑے اچھے ماحول میں جو باہر کی جو ہماری ادارے کام کر رہے ہیں, اچھے ماحول میں ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, لدار طریقے سے چیز ملتی ہے ان کو. ساتھ ساتھ ان میں سے بہت سی فیملی جو ہے تقریباً اب نوشیرہ کیمپ میں 6000 فیملی جہاں میں تھی, 6500, ٹوٹل 500 سم تھنگ رہ گئی ہیں. اور اس طرح ہنگو میں بھی تقریباً 1000 پلس تھی, تقریباً 300 پیچھے رہ گئی ہیں فیملیز, ان کو بھی یہی پیکیج دے کے واپس بھیج رہے ہیں. اب جہاں تک بات ہے کہ صوبائی حکومت دیکھیں جی, اس کا جو کام ہے وہ میکسیمم ہے ایڈمنسٹریٹو سپورٹ جو ہم دیتے ہیں اور سیکیورٹی, اور آپ ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں کہ باہر کے بہت سے ادارے اس میں کام کر رہے ہیں, اور ان کے نیچے بہت سے اور لوگ بھی کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ہماری سیکیورٹی بہت اچھی جا رہی ہے, کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. ہماری ایڈمنسٹریشن فل ٹائم, ہم نے گاڑیاں دی ہوئی ہیں کہ وہ فل ٹائم ان کو میکسیمم سپورٹ دیں. اب جہاں تک واپس جانے والی بات ہے اور اس کے اندر جو ہماری سپورٹ والی بات ہے, ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے آگے سے آرڈر بھی کیے ہوئے کہ اگر اس حوالے سے اتنے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو کنسرن ڈپٹی کمشنر کو پیسہ لگا سکتے ہیں. کو گرفتار کیا گیا پشاور کے اندر, وہ یہ زاہد خان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں آئی ڈی پیز کے ساتھ جو خیبر پختونخوا کی جو پولیس ہے وہ اس کا رویہ بہت ناروا ہے, اس پہ
تشدد بھی کیا جاتا ہے اور یہ پشاور شہر میں جو بینرز لٹکائے گئے ہیں تو یہ ان کی توہین کے ساتھ کا جو رویہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی پھر یہ بات کو ذرا پولیٹیکل سائڈ پہ لے جا رہے ہیں تو پھر میں پولیٹیکل بات ہی کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی پولیس کے حوالے سے تو یہ تو فوراً ٹی وی پہ آ کے شروع ہو جاتے ہیں اور میڈیا کے کیمرے بھی ہر جگہ موجود ہیں. شروع میں جو واقعات بنوں میں ایک دو ہوئے اس میں یہ مسئلہ بھی آ رہا تھا کہ بہت سے لوگوں نے ڈبل رجسٹریشن کرائی ہوئی تھی اور اس میں گورنمنٹ یہ چیز چیک کر رہی تھی کہ مطلب یہ چیز صحیح بندے کو ملنی چاہیے. اس میں ایسے واقعات ضرور ہوئے ہیں لیکن ابھی کافی عرصے سے یہ تو جو آپ سوال کر رہے وہ اور ہے. ہم یہ پوچھتے ہیں ڈبل ہوئی رجسٹریشن سنگل ہوئی وہ الگ بات ہے, اس کا تو آپ انکوائری کر لیں. جو آپ بینر لگا رہے پولیس سے یہ کہہ رہے کہ کوئی آئی ڈی پی پشاور شہر کے اندر انٹری نہیں ہوگا. ابھی خیبر ایجنسی والے جو لوگ ہیں وہ تو ہر وقت آتے جاتے ہیں جی. ابھی مومن ایجنسی والے لوگ تو ہر وقت آتے جاتے ہیں جی. درے کے لوگ ہر وقت آتے جاتے ہیں. اگر آپ اس کو پکڑیں گے اور اندر کریں گے تو کیا میسج جائے گا؟ کیا وہ یہ لوگ اپنے آپ کو آئسولیٹ میں نہیں سمجھیں گے کہ یار ہمیں نہ تو ادھر رہنے دے رہے ادھر بھی مار رہے ہیں, ادھر بھی بمباری ہو رہا ہے اور ادھر سے بھی ہمیں نہیں چھوڑ رہے, پھر کیا ہوگا اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے جی کہ محرم کے حوالے سے ڈیرہ اسماعیل خان ڈسٹرکٹ میرا ڈسٹرکٹ ہے. ہماری 5 تحصیلیں ہیں. آپ یقین کریں کہ 6 تاریخ کے بعد میری بات پوری ہونے دیں. 6 تاریخ کے بعد ڈی آئی خان میں بھی ہم لوگ اپنی تحصیل کے جو لوکل لوگ ہیں ان کی انٹریز بند کر دیتے ہیں شہر میں, کیونکہ اگر ہم ادرب زیادہ رہے گی اس میں کوئی ایسے عناصر آ سکتے ہیں کہ جو نقصان پہنچا سکیں. تو یہ صرف محرم کے حوالے سے کیا گیا ہے. باقی آئی ڈی پی ہمارے بھائی ہیں. گنڈا پور صاحب یہ نذیر خان صاحب شمالی وزیرستان کے ممبر اسمبلی آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی سر میرا کوشچن یہی ہے آج آئی ڈی پیز کو شمالی وزیرستان ہو یا اور علاقہ ہو وہ افغان مہاجرین کے ساتھ ایک صف میں کیوں کھڑا کیا؟ جی گنڈا پور صاحب دیکھیں جی اس میں نے آپ کو پہلے ایک بہت بڑی وجہ بتائی ہے کہ چونکہ یہ ایک مخصوص بیلٹ ہے کہ جہاں سے یہ تنظیمیں یہاں سے جہاں سے مانیٹر ہو رہی ہیں اور اس کے جو لوگ ہیں وہاں پہ ہمارے بھائیوں میں سے ہی ہیں, مطلب یہ ہمارے بھائی ہیں انہی میں ہی کچھ لوگ ہیں, ہمارے میں بھی کچھ ہوں گے, اچھے پورے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں. تو اس میں ڈفرینشیٹ کرنا پولیس کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. اور اگر ہم لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو ہم ان کے امن و امان کے لیے کر رہے ہیں. اس میں ہمارا نہ کوئی ذاتی انٹرسٹ ہے, نہ اس سے کوئی ہمارا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے. اور ہمارا انشور کرنا سیکورٹی کو اس لیے ضروری ہے کہ کل کوئی واقعہ ہوتا ہے تو ذمہ ساری ہمارے اوپر آتی ہے. تو یہ وقتی 4-5 دن کی بات ہے. محرم بھی ایک بہت بڑا تہوار ہے ہمارے ملک کے اندر اور ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اوقات کافی مسائل آتے ہیں. تو اس کو پرسنل نہیں لینا چاہیے, اس کو ایک گڈ ول میں اس کو لینا چاہیے. بنوں میں 121 بندے کو اریسٹ کیا تھا اپنے نیشن کے اوپر. بنوں میں 101 بندے آئی ڈی پیز کو انہوں نے اریسٹ کیا. 6 دفعات اس نے لگایا پی ٹی آئی کو حکومت نے. ہم نے صبح سے لے کر شام تک دھرنا دیا 6 دفعات. وہ کس چیز کے اوپر؟ اپنا جو ریشن تھا اس کے اوپر. یہ کوئی ملک میں اپنا حق مانگ رہا تھا, کوئی صوبے میں ہے, کوئی پاکستان میں. چلیں اب بہت شکریہ. اس کا جواب دے دوں میں. جی دے دیں. اس کا جواب یہ ہے جی کہ بالکل ایم این اے صاحب کی بات ٹھیک ہے. وہ وہاں کے الیکٹڈ ممبر ہیں, ان کے لوگ ہیں, ہمارے بھی اس طرح بھائی ہیں. اس واقعے کے اوپر یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ان دنوں اتنے اسٹارٹ میں اتنے ہائپر ہوئے تھے کہ ہمارے جو ایم پی کے ساتھ بیٹھے ہیں انہی کے لیڈر وہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے گاڑیاں توڑ دی تھی ان کی, انہی آئی ڈی پیز ہیں. تو اب ان حالات میں اگر وہ پولیس کے اوپر پتھراؤ کر رہے ہیں حالات سے تو اگر تھوڑا سا واقعہ ہو گیا تو اس کو لینا چاہیے. کیا اب بھی جو آئی ڈی پیز کی جو گاڑی ہے پولیس والا اس کو جو تنگ کرتا ہے اسے جو پیسے لیتے ہیں وہ کسی سے یہ گنڈا پور صاحب یہ نذیر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس آئی ڈی پیز کی جو گاڑیاں ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں. بے شک ہم نے اب اتنا بھی الاؤ کر دیا ہے کہ پہلے ان کی گاڑیوں کو ہم نے ایک نمبر دیا کہ آپ لگا کے پھر آئیں. اب ہم اتنا بھی انشاءاللہ الاؤ کر رہے ہیں کہ وہ گاڑیاں اب یہ رجسٹر بھی کر سکتے ہیں ہمارے پاس کسٹم پے کر کے. جہاں تک پولیس والے 1-2 بندوں کی بات ہے تو دیکھیں جی 1-2 پولیس والے ایسے کہیں پہ کر بھی دیا ہے انہوں نے, تو ان کو آپ پوری گورنمنٹ کی پالیسی نہ سمجھے. پولیس بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. ہمارے کمپلینٹ نمبر ہے, جن کا ایسا ہوتا ہے وہ کمپلینٹ نمبر پہ صرف کال کریں یا پھر میسج کریں, انشاءاللہ سسپینڈ ہوں گے پولیس والے. بہت شکریہ گنڈا پور صاحب. قادر بلوچ صاحب سے بھی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. آج جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق صاحب نے 29 اکتوبر کو جو فاٹا کے عوام ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے کا اعلان کر دیا, یعنی کہ دھرنے کا اعلان کر دیا 29 اکتوبر کو. انہوں نے آج کیا کہا ذرا سنیں. میں مرکزی حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں قبائلی عوام آئی ڈی پیز کی صورت میں موجود ہے.
اور باہر کے لوگ ان کی تکلیفوں کا احساس کم ہی کر سکتے ہیں کہ جس طرح ان کے بچوں کی تعلیم برباد ہو گئی اور جس طرح ان کے کاروبار ختم ہو گئے اور جس طرح ان کے بازار متاثر ہو گئے. تو مرکزی حکومت نے بار بار یہ وعدہ کیا کہ ہم ان لوگوں کو عزت کے ساتھ اپنے علاقوں کو واپس لے جائیں گے، لیکن اب بھی وہ چونٹی کی رفتار سے حکومت جا رہی ہے اور آن گراؤنڈ ایسی سرگرمی نہیں ہے جس سے ہم یقین کر سکے کہ موسم سرما آنے سے قبل پاکستان کی حکومت اس طرح کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. 29 اکتوبر کو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرہ بھی ہوگا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت بھی دیں گے. 2 نومبر کو آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں ہم کریں گے جس میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو دعوت دیں گے. تو یہ تھا جی سراج الحق صاحب کا اعلان. اب قادر بلوچ صاحب، یہ خیبر پختونخوا حکومت میں آپ کے ان کے کولیشن پارٹنر بھی ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن ان کا جو مخاطب ہے وہ مرکزی حکومت ہے، تو پاسبل ہے کہ جلد از جلد آپ متاثرین کو واپس بھیج دیں؟ میں عرض کرنا چاہوں گا، پہلے تو یہ ہے کہ سراج الحق صاحب کو ایک بہت بڑا آدمی ہونا چاہیے، اس لیے کہ جماعت اسلامی کے سربراہ ہیں، اور پھر جماعت اسلامی کی سیاسی بصیرت کے بارے میں کسی آدمی کو کوئی شک نہیں رہا ہے، اسٹیبلشڈ سیاسی بصیرت ہے ان کی. ساتھ ہی ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے، کہا بھی جاتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو اس کے لیے بہترین فورم وہ پارلیمنٹ ہے، جس پارلیمنٹ کے یہ ممبر ہیں. دوسری پارلیمنٹ جو قومی اسمبلی میں ہے وہاں پر بھی ان کے ممبر ہیں. میں یہاں پر پچھلے جتنی بھی اجلاس ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے، وہاں پر میں نے ان کے پارٹی کے ارکان کو یا ان صاحب کو، سراج الحق صاحب کو نہیں سنایا کہ اتنی ہمدردی کا اظہار کر لیں کہ جو ابھی دھرنے اور احتجاج کی ضرورت پڑ گئی ہے آل پارٹیز کرنے کی 2 نومبر کو 29 کو یہ کاروائی کرنے کی. پہلی بات میں یہ کرنا چاہوں گا، چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر یہ مسئلہ پیش کر لیتے، حکومت کو جھکانے کی کوشش کرتے، حکومت کو قائل کرتے کہ وہ کام کرتا. نمبر 1 وہ انہوں نے نہیں کیا، وہاں پر میں چھوڑ دیتا ہوں ان کی بصیرت پہ. دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی خیبر پختونخوا حکومت کا حصہ ہے اور ان کی مرضی سے وہ حکومت چل رہی ہے. اسی حکومت میں اسی جماعت اسلامی جس کے وہ شریک کار ہیں، وہ وہاں پر ان کو شودر کے طور پہ لکھتے ہیں کہ آئی ڈی پیز اور افغان مہاجرین کو شہروں میں داخلے کی اجازت نہیں ہے. جس طریقے سے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر زاہد خان نے کہا کہ یہ مسئلہ ان کے دور میں نہیں آیا تھا، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں بھی تھا، اس سے پچھلی گورنمنٹ میں تھا، اور یہ لا اینڈ آرڈر کا پرابلم اس وقت اس سے کئی گنا زیادہ سیریس تھا. کیا اس قسم کی زخموں پہ نمک چھڑکنے کی ضرورت تھی، شودروں کی طرح اس کو ٹریٹ کرنے کی اور اس قسم کے بینرز لگانے کی ضرورت ہے؟ میں سراج الحق صاحب سے انتہائی احترام اور عزت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہوں گا، کیا وہ چاہیں گے کہ اپنی حکومت سے کوئی ایکسپلینیشن لیں؟ نیکسٹ پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایک منٹ، یہ نیکسٹ پوائنٹ وہ بہت ضروری ہے، پلیز مجھے کرنے دیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی چیونٹیوں کی رفتار سے لوگوں کی ریپیٹریشن ہو رہی ہے. خیبر میں جناب 97,387 کنفرمڈ فیملیز تھے، ان میں سے 81,486 فیملیز چلے گئے ہیں، 16,000 باقی رہ گئے. اسی طرح سے اورکزی ایجنسی میں 29,000 فیملیز تھے، ان میں سے 7,1100 فیملیز آلریڈی جا چکے ہیں اور باقیوں کا بھی ودن اے منتھ وہ سب کے سب جانے والے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ساؤتھ وزیرستان ایجنسی میں اس وقت 15,798 فیملیز 34,000 میں سے جا چکے ہیں، اور اس میں نارتھ وزیرستان کے اس وقت 10,000 فیملیز جا چکے ہیں. صرف مسئلہ جو سب سے ایک منٹ میں جو سب سے زیادہ سینسٹیو بات جو ہے جہاں پر ہمیں ڈیفینسو میں ڈالا جاتا ہے وہ بنیادی طور پر نارتھ وزیرستان والی کاروائی ہے. نارتھ وزیرستان میں چونکہ ڈسٹرکشن تباہی قسم کی ہو چکی تھی، وہاں پر ریکنسٹرکشن کو پرائرٹی دی. ایک ضروری بات ہے کہ ایک متاثرین ہے، ایک محاصرین ہے. تقریباً 4 مہینے سے یہ 5 تحصیل جو ہے رازمک، گڑیوم، دسلی، سپینوم اور شوا، اس پہ ریشن بند ہے. اس کو جو منتھلی 12,000 روپے راشن بند ہے، راشن بھی بند ہے، اور اس کو جو 12,000 جو منتھلی ہے، تاکہ بار بار وہ لوگ میرے کو آتے ہیں اتنا شکایت کرتے کہ حج بھی نہیں ہے. وہ آپ سے بھی ناراض ہیں؟ بہت ناراض تو نہیں، میرا گلا بھی پکڑتا ہے، بل تو کہ آپ نے بند کیا ہے، میرے کو کرتے گا. بات یہ ہے کہ محسرین اس لیے کہ اس کا کاروبار بند، تجارت بند، دکان بند. میں ریکویسٹ کرتا ہوں صحیح کہ اس کو یہ کھولنا چاہیے
اور اس کو دینا چاہیے جب تک وہ سیٹل ہو. ایک سوال میر صاحب میں ایک سجیشن دے دیتا ہوں نا, ایک سجیشن اسی کے ساتھ میں جنرل صاحب کو یہ کہتا ہوں کہ ابھی آپ جو میٹنگ بلا رہے کور کمانڈرز کی اور آپ کی, تو قبائل کا ایک جرگہ بھی اس میں بٹا دیتا کہ مسئلے کا حل نکلے. لیکن جنرل صاحب میں تو مجھے دکھ ہوا اس بات کا کہ 12,000 خطے یہ روکا گیا ہے. میں اس کو ٹوٹلی غلط تصور کرتا ہوں, نمبر 1. نمبر 2 یہ غلط کہہ رہے ہیں. میں مرض کر رہا ہوں, میں سامنے ان کی بات کر رہا ہوں. نذیر خان سے میرے بہترین تعلقات ہیں, دن میں کئی مرتبہ اس کی میری ملاقات ہوتی ہے, آج بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات ہوتے رہتے ہیں. میرے نوٹس میں اس قسم کی. اچھا, اب ایک آخری سوال, ٹائم نہیں ہے, آخری سوال, کیا یہ درست ہے کہ کور کمانڈر پشاور جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ شمالی وزیرستان کے متاثرین کو ان کے گھروں میں واپس بھیج دیا جائے تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے, پرابلم گورنر سیکریٹریٹ کو ہے؟ میرے انفارمیشن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. گورنر سیکریٹریٹ کسی قسم کا کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا. اگر بیسیکلی یہ کنٹرول مکمل طور پر آرمی کے پاس ہے اور میرے خیال میں اچھا آرمی کے پاس. میرے صاحب اگر یہ جرگہ بٹھا دے 7 قبائلوں کا, یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن جنرل صاحب ابھی جب ارینج کر رہے ان قبائلوں کو, نذیر صاحب انہوں نے, جنرل صاحب نے کہا کہ آپ نے جو بات کی وہ غلط نہیں, وہ غلط نہیں, وہ پروف کے اوپر ہے, پروف کے اوپر ہے. بالکل. چلے آپ کل ان کو دوبارہ ملے اور مسئلہ حل کریں. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اور ہم نے علی نواز گنڈاپور صاحب سے بھی بات کی, اور یہ جو شمالی وزیرستان کے متاثرین ہیں جب انہوں نے گھر چھوڑے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ جی یہ پوری پاکستانی قوم کے محسن ہیں, انہوں نے پاکستانی قوم کے مستقبل کے لیے اپنی قربانی دے دی. اب 1.5 سال ہو گئے ہیں, ان کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہیں, یہ بے گھر ہیں, ان کے بچے اسکولوں میں نہیں جا سکتے, کالجوں میں نہیں جا سکتے, بے یار و مددگار ہیں. حکومت جو ہے وہ منتخب نمائندہ کہتا ہے کہ جی ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے, اور قادر بلوچ صاحب اور گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی بڑی مدد کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے, ہمیں ہر پاکستانی جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں محب وطن ہوں, اس کو سوچنا چاہیے کہ شمالی وزیرستان کے متاثرین, سردی کا موسم دوبارہ آ رہا ہے, یہ دوبارہ اپنے گھروں سے اگر باہر رہیں گے تو پھر اس 7 لاکھ متاثرین میں سے 7,000 نہیں, 700 نہیں, کچھ 7 درجن نوجوان ہی اگر دوسرے راستے پہ چل پڑے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اجازت دیجیے, اللہ حافظ.